गुड इवनिंग। नए अहदनामा में से रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 11 आयात हम पढ़ेंगे। सेंट पॉल्स एपिस्टल टू द रोमन्स चैप्टर 2 and we will be dealing with the first 11 verses this evening. खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस आए इल्ज़ाम लगाने वाले, तो तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्ज़ाम लगाता है खुद वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक़ के मुताबिक होती है। आए इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज़ जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गज़ब कमा रहा है जिसमें खुदा की सच्ची अदालत ज़ाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज़्ज़त और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा। मगर जो तफरका अंदाज और हक़ के ना मानने वाले बल्कि नारास्ती के मानने वाले हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा। और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी की। मगर जलाल और इज़्ज़त और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हम अभी बिल्कुल इस नहायत खूबसूरत ख़त के इब्तिदा में हैं। पिछले हफ्ते हमने इसकी पहले बाब का मुतालिया ख़त्म किया था और जो इंट्रोडक्शन हमने देखा था इस ख़त का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अहम है उसको हमारे लिए समझना। पौलुस रसूल ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था रोमियो की कलीसिया के लिए कि वो उनके पास आकर उनको कोई नेमत देना चाहते हैं और उनके उस ईमान को जो कि जिसका के चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा था, उसको वो फर्स्ट हैंड देखना चाहते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि मैं इंजील का ग़ुलाम हूँ, मैं उसे शर्माता नहीं, क्योंकि ये खुदा की कुदरत है, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए, और इसलिए है कि इसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से ज़ाहिर होती है। Now this was a departure from the existing faith, जो यहूदी मज़हब की जो शक्ल बिगड़ चुकी थी उस वक़्त तक, उसमें उन्होंने अपने कामों पर भरोसा करना शुरू कर दिया था नजात के लिए। लेकिन यहाँ पर पौलुस रसूल बिल्कुल ईमान के वसीले से नजात का जिक्र करते हैं, क्योंकि उनको वो रास्तबाजी इम्प्यूट होती है जो कि ईमान के वसीले से है। और फिर वो कोट करते हैं पुराने अहदनामे को कि रास्तबाज ईमान से ही जीता रहेगा। और जब वो इंजील का जिक्र करते हैं तो फिर कोई भी ये एतराज़ कर सकता था कि जी हम तक तो वो इंजील पहुंची ही नहीं, वो नजात बख्श इंजील पहुंची ही नहीं, तो फिर हम कैसे नजात पा सकते हैं। तो फिर पौलुस रसूल उस उज़र के जवाब में ये कहते हैं कि खुदा ने अपना अमूमी मुकाशफा, द कॉमन रेवलेशन ऑफ गॉड जो है वो अपनी तख्लीक के ज़रिए से ज़ाहिर किया है, और उसकी हाथ की कारीगरी इस बात की गवाही देती है कि उसका बनाने वाला कौन है। और पौलुस रसूल ने साफ कह दिया कि अब किसी के पास कोई उज़र बाकी नहीं बचता। जो खुदा को जानना चाहते हैं वो खुदा को जान सकते हैं, चाहे वो सिर्फ नेचर ही को क्यों ना देख लें। और फिर उन्होंने कहा कि इसको रद्द करने का, इंजील को रद्द करने का, खुदा के मुकाशफा को रद्द करने का क्या नतीजा निकलता है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लोग जो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं
وہ ناراستی میں پھنس جاتے ہیں. اینڈ ہی کوٹڈ ہوموسیکسوالٹی ایز این ایگزامپل. اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری اور باتیں کی تھیں کہ جو اپنے آپ کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتے ہیں وہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں. اور پچھلے باب کے آخر میں ہمیں ایک لانڈری لسٹ ملی ان چیزوں کی جو انسانوں میں ہمیں نظر آتی ہے: ناراستی، بدی، لالچ، بدخوائی، حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض اور غیبت، بدگوئی، خدا کی نظر میں نفرتی ہوتے ہیں وہ لوگ، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم. تو یہ ساری لسٹ گنوا کر جب وہ دوسرے باب میں آتے ہیں تو ہی کنٹینیوز ہز آرگومنٹ. کیونکہ اگر ہم دوسرے باب کا پہلا لفظ دیکھیں تو وہ ہے پس، therefore، یعنی جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا خدا کے مکاشفہ کو اور خدا کو اس طور سے نہیں جانا جس طرح سے جاننا مقصود تھا، تو پھر اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اور ان کی ایک کوالٹی وہ ہے جو ہم میں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، ایک کام، بلکہ میں کہوں گا خدا کے کلام کی روشنی میں ایک گناہ جو ہم ہر روز کرتے ہیں، بلا ناغہ کرتے ہیں اور دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں، اس کا پولس رسول یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. پس آئے الزام لگانے والے، دوسروں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والے، دوسروں کو جج کرنے والے، دوسروں کو کنڈیم کرنے والے، دوسروں پر انگلیاں اٹھانے والے. اور اگر یہ لنکنگ ورڈ نہ ہوتا تو شاید ہم اس کے کچھ اور معنی لیتے، لیکن چونکہ یہ دلیل کنٹینویشن میں یہاں پر چل رہی ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے. اس کا روٹ کاز خدا کے عمومی مکاشفہ کو اور پھر کلام میں اور پھر خاص طور پر انجیل میں جو ہمیں اسپیسیفک ریولیشن، ایک خاص مکاشفہ خدا کا ملا، اس کو جو رد کر دیتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگانے میں خوشی محسوس کرتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو بائبل میں ابلیس کو جو ایک لقب دیا گیا ہے وہ ہے الزام لگانے والا، بھائیوں پر الزام لگانے والا. تو جب ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں، کسی کو جج کرتے ہیں، کسی کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، تو ہم وہی بولی بول رہے ہوتے ہیں جو وہ جھوٹوں کا باپ بولتا ہے. ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. پس آئے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو. اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا انٹروڈکشن میں کہ اس چرچ میں ایک رفٹ تھا. جنرلی اکثر چرچز میں جو معاہدہ ملک سے باہر قائم ہوئے، خاص کر ان میں ایک رفٹ تھا ان لوگوں میں جو یہودی نژاد مسیحی تھے اور جو یونانی نژاد مسیحی تھے. ایک طرف وہ لوگ تھے جو یہودیت سے مسیحت میں آئے تھے، اور ایک دوسری طرف وہ باقی دوسرے مذاہب سے آنے والے سارے لوگوں کو پولس یونانی کہہ کر ایک جگہ کلب کر دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے تو کوئی کیوں نہ ہو، تو یہودی ہو یا یونانی ہو، تیرے پاس کوئی حق نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے کہ تو دوسرے پر الزام لگائے، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے. ایک کوٹیشن میں نے پڑھی اور شاید میں نے فیس بک پر شیئر بھی کی تھی کہ we are not better than others because we sin differently than them. اگر ہمارے دیکھیں کلام کا یہ فیصلہ ہے کہ سب نے بلا شرکت غیر سب نے گناہ کیا. پوری نسل انسانی یہاں پر خدا کی قصوروار ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. تو اس نے کہا کہ شاید میرا گناہ کوئی اور ہو سکتا ہے، میرے بھائی کا گناہ کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے بھائی پر تو بڑی آسانی سے
انگلی اٹھاتا ہوں کہ وہ گناہ گار ہے اور اپنا گناہ مجھے نظر نہیں آتا. اور یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم بھی تھی پہاڑی واز میں، جب انہوں نے کہا کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. اصلاح کرنا کچھ اور ہے. اصلاح کرنے میں یو ٹاک ٹو دا پرسن انوالوڈ، اور جب آپ الزام لگاتے ہیں تو اس شخص کو چھوڑ کر آپ ہر ایک کے سامنے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عادت ہم میں کتنی عام ہے. تو اگر ہم سب گناہ گار ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو پھر ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ چاہے ہم کوئی کیوں نہ ہوں، چاہے ہم یونانی ہوں، چاہے ہم مسیحی ہوں، چاہے ہم یہودی ہوں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں کہ ہم دوسرے پر الزام لگا سکیں، کیونکہ ہم سب کے سب گناہ گار ہیں. اور ایک بڑی اچھی بات میں نے سنی، وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی خدا ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں وہی گناہ دکھاتا ہے جو خود ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور وہاں پر خدا اصلاح کرنا چاہتا ہے میری بھی اور میرے وسیلہ سے اس دوسرے شخص کے بھی. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنی آنکھ کے شتیر کو تو نہیں دیکھتا، لیکن تیرے بھائی کی آنکھ کا تنکا تجھے نظر آ جاتا ہے. So if all of us are sinners, what excuse do we have to judge others? اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے. نیچر فرق ہو سکتا ہے لیکن گناہ گناہ ہے. اور مسیحیت میں یا ببلیکل ریلیجن میں کہنا چاہوں گا، کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے اور کوئی صغیرہ گناہ نہیں. گناہ گناہ ہے. یعقوب اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ سارے حکموں پر عمل کر لیا، شریعت کی سارے حکموں پر عمل کر دیا، ایک کو توڑ دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری شریعت کو توڑ دیا. It is an all or none principle. Either you keep the whole law or you don't keep it at all. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 99% شریعت پر چلا تھا اس لیے میں نے شریعت کو پورا کیا. نو، یہ ہو نہیں سکتا. تو یہاں پر اب عیب جوئی کی بات ہو رہی ہے، الزام لگانے کی بات ہو رہی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، اصلاح کی غرض سے کسی کے ایک ظاہر گناہ کو اس کی زندگی میں سے ہٹانے کے لیے میں ضرور کوشش کر سکتا ہوں، اور وہ کوشش دعا سے شروع ہو سکتی ہے. اور شاید خدا اس کے وسیلے سے میری زندگی کے گناہ میرے سامنے لا کر کھڑے کر دے، اور شاید پھر پہلے مجھے ان گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہوگی، اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا کے کہہ سکوں کہ تیری زندگی میں یہ گناہ ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے. دوسری آیت میں لکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے. ایک ہستی ہے جو جج کر سکتی ہے، اور وہ علیم کل ہے، وہ اومنیشینٹ ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. He knows everything. ہمارا نالج ڈیفیشنٹ ہے، تو اس ڈیفیشنٹ نالج کی وجہ سے ہم کیسے کسی پر انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ ہمیں ساری باتوں کا علم تو نہیں ہے نا. تو خدا کے پاس اس نے کہا وہ حق کے مطابق عدالت کرے گا، بیکاز ہی نوز ایوری تھنگ. انسان کو اس نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دوسرے کو کٹہرے میں کھڑا کرے، دوسرے پر انگلی اٹھائے اور دوسرے پر الزام لگائے. آئے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ Now this is a direct challenge. میں نے پہلے کہا کہ میری زندگی کے گناہ مختلف ہو سکتے ہیں کسی اور کی زندگی کے گناہوں سے، اور یہ ایک گناہ تو ہم روز و شب کرتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی. پورے شہر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ فلانے نے ایسا کیا تھا.
سو وی وانٹ ٹو لیٹ ادر پیپل ڈاؤن. نیت صرف یہ ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو ان سے زیادہ راست باز ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا دونوں اکٹھے ہیکل میں چلے گئے تھے. اب جہاں تک فریسی اپنی اچھائیاں گنوا رہا ہے، چلیں تب وہاں تک تو قابل قبول ہے کسی حد تک. میں نہیں کہتا کہ ایسا کرنا چاہیے ہمیں، لیکن جہاں اس نے انگلی محصول لینے والے کی طرف موڑ دی اور اس نے کہا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اس جیسا نہیں ہوں، things went haywire from that point onwards. تو ہمیں یہ ہماری زندگیوں کا گناہ ہے، ہم سب کی زندگیوں میں اس کا بہت رول ہے، اور ہم شب و روز یہ گناہ کرتے ہیں. تو جب خدا کی عدالت ہوگی، اور پولس کہتے ہیں کہ وہ حق کے مطابق ہوگی. He is a righteous God and he will do his when he comes to judge, his judgment would be righteous as well. اور اس کو سارا سیاق و سباق پتہ ہوتا، جو کہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے. تو اس نے کہا کہ اس کو خدا کی عدالت میں دھکیل رہا ہے. اسی ہمارے ہاں کا مقولہ کیا ہے؟ احتساب اگر ہونا ہے تو میرے پڑوسی کا ہو، میرا کیوں ہو؟ عدالت ہونی ہے تو میرے پڑوسی سے شروع ہونی چاہیے یہ کہانی. میں تو راست باز ہوں. اور یہ جو سیلف رائچسنس سنڈروم ہے جس کو میں کہتا ہوں، یہی ہماری ڈاؤن فال کا، اسپرچول ڈاؤن فال کا پیش خیمہ بنتا ہے. سو نہیں بچ سکتے عدالت سے. پولس بالکل اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں رکھتے. He is crystal clear about that. یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. اگر آج تک خدا نے تجھ پر مہربانی کی ہے، تحمل کیا ہے، صبر کیا ہے، تیرے گناہ کی سزا نہیں دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو کین اسٹریچ اٹ ایز فار ایز یو وانٹ. وہ عدالت کرے گا. اور پچھلی بائبل سٹڈیز میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب وہ عدالت کرتا ہے تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ برحق عدالت ہے جو روز عظیم پر ہوگی، اور وہ سب کی ہوگی بلا تفریق، وہ سب کی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ اس دنیا میں بھی عدالت ہوتی ہے کہ پھر خدا ہمیں ہماری شہوتوں میں چھوڑ دیتا ہے. اور آئی تھنک کہ چھوڑا جانا کتنی بڑی کہنا چاہیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے ہمارے لیے. سو وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ he just lets us do whatever we want to do. اگر ہم اس کے مکاشفہ کو قبول نہیں کرتے، اس کے ریولیشن کو قبول نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو جاننے سے، اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا. پرانے عہد نامہ میں ہم خروج کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فرعون نے موسیٰ کو کہا یہ یودھ ہے واؤ ہے کون ہے؟ میں تو اس کو نہیں جانتا. خدا نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے نہیں جانتا تو پھر میں اپنی پہچان کرا دیتا ہوں. اور پھر ایک کے بعد ایک آفت آتی چلی گئی، اور پھر 10ویں آفت میں ان کے پہلوٹے مارے گئے. اور اس رات میں جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے تھے، پوری کی پوری مصری فوج سمندر برد ہو گئی. تو وہ کہتا ہے خدا کسی حد تک صبر کرتا ہے، وہ تحمل ضرور کرتا ہے، وہ مہربانی بھی کرتا ہے، but then there is a limit. کیونکہ عدالت بھی برحق ہے، وہ منصف ہے تو پھر وہ عدالت بھی کرے گا.
بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ اگر یہاں نہیں بھی ہوتی عدالت تو پھر ایک دن تو ہونی ہے، اور جس دن وہ عدالت ہوگی وہاں پر یہ ساری باتیں کھول کر، سارا کچا چٹھا کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ کس کس وقت میں نے اپنے کس بھائی پر اور کس کس وقت میں نے اپنی کس بہن پر الزام لگایا تھا، وداؤٹ نوئنگ آل دا ڈیٹیلز۔ ہمارے ساتھ ایک عجیب مسئلہ ہے نا، ہم وکیل بھی خود ہی بن جاتے ہیں، ہم گواہ بھی خود ہی بن جاتے ہیں، ہم ثبوت بھی خود بن جاتے ہیں، اور ہم جج بھی خود بن جاتے ہیں، جس کا کہ اختیار ہمیں نہیں دیا گیا۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا، جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ Now these are the ones، نیکوکاری میں ثابت قدم رہنے والے، these are the ones who accept the revelation of God۔ وہ قبول کرتے ہیں خدا کے مکاشفہ کو، خدا کی انجیل کو، اس خوشخبری کو جو اس کے بیٹے کے وسیلے سے ہے، اس کو وہ اپنی زندگیوں میں ایبزارب کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو وہ نیکوکار ہیں۔ وہ اپنی راست بازی پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ خدا کی راست بازی پر جو مسیح میں ظاہر ہوئی اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ خدا کی نظر میں نیکوکار ہیں، وہ جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ Now I told you کہ this is at the very beginning of this very beautiful epistle۔ ان ساری چیزوں کو پولس اور زیادہ ڈیٹیل میں آگے چل کر ڈسکس کریں گے، اس لیے میں بھی ان کے اوپر سے گزرتا چلا جا رہا ہوں۔ مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں، کون؟ وہ جنہوں نے انجیل کو قبول نہیں کیا، جن کے نزدیک وہ بے وقوفی ہے۔ جو ایمان سے جنہوں نے انجیل کو قبول نہیں کیا، خدا کے حتمی مکاشفہ کو قبول نہیں کیا، جو ناراستی کے ماننے والے ہیں، ان پر غضب اور قہر ہوگا، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ یہودیوں کو یہ زوم تھا کہ ہمارے ساتھ تو خدا کے وعدے ہیں، خدا نے ابراہم کے ساتھ اور اسحاق کے ساتھ اور یعقوب کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، we are the inheritors of those promises۔ تو ہم تو خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں، لیکن انہوں نے مسیح میں خدا کے مکاشفہ کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ناراستی کو قبول کر لیا، اس لیے پولس کہتے ہیں ان پر غضب اور قہر ہوگا، اور یہ ہر بدکار کا بکھرا ہے۔ there will be no distinction between a Jew and a Gentile۔ اور اگر میں آج کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کرنا چاہوں تو کسی مسیحی اور غیر مسیحی میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں who were born into the religion، لیکن انہوں نے خدا کے مکاشفہ کو آج تک دل سے قبول نہیں کیا۔ There is a lot of nominality۔ تو اگر قبول نہیں کیا تو وہ خدا کے حضور ناراستی ہے، وہ راست بازی نہیں ہو سکتی۔ خدا کی راست بازی کو مسیح میں قبول کرنا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پولس کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ Everyone will have to face
the music. Everyone will have to stand in front of the judgment throne of God. اور انہوں نے کہا چونکہ یہودیوں کو تو خاص مکاشفہ خدا نے اپنا دے دیا، شریعت دے دی، یہ ان کا فخر تھا نا کہ ہمارے پاس تو خدا کی شریعت ہے. وہ ختنے پر بڑا بھروسہ کرتے تھے، وہ شریعت پر بڑا بھروسہ کرتے تھے، اور وہ ابراہم کی اولاد ہونے پر بڑا بھروسہ کرتے تھے. اور آہستہ آہستہ وہ بھروسہ ان کے تکبر میں بدل گیا کہ وی آر امیون ٹو ججمنٹ. ہمیں خدا نے کیوں جج کرنا ہے، حالانکہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے. خدا کے حکموں کو چھوڑ دیا، خدا کی شریعت کو چھوڑ دیا. کیا ہوا؟ نبوکت نظر نے آ کر ہیکل بھی جلا دی، شہر کو بھی جلا دیا، اسیر بنا کر بابل لے گیا. اور یہودیوں کی تاریخ، their history is checkered with such events. لیکن شاید ان کو یہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جب خدا نے مسیح کے وسیلہ سے اپنا آخری کل اور حتمی مکاشفہ دیا، انہوں نے اس کو رد کر دیا. تو پولس کہہ رہے ہیں عدالت ہر ایک کی ہوگی. دس از وداؤٹ ڈسٹنکشن. خدا کے گھر میں کسی کی طرفداری نہیں ہے، اور جن کو زیادہ ملا ہے ان سے پہلے حساب لیا جائے گا. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ یونانیوں کو بھی کوئی عذر نہیں ہے. ایوری تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ گاڈ از ریٹن لارج ان دا نیچر. کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. لیکن یہودیوں کو ایک ایج حاصل تھا، اور آج وہ ایج ہمیں حاصل ہے کہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، ہمارے پاس دا اسپیسیفک ریولیشن آف گاڈ ہے. اور اگر ہم اس کو رد کرتے ہیں تو پھر ہماری حالت بھی ایسی ہی ہوگی، اور پھر عدالت برحق ہوگی. اور کیا لکھا ہے؟ مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، چاہے وہ اس دنیا میں آئے، ادھر نہیں آئے گی تو پھر وہ آخری عدالت تو سب کی ہونی ہی ہے. مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس کو یوں نہ سمجھیے گا کہ ہم اپنی نیکیوں سے اپنے لیے نجات کما سکتے ہیں. نو، نہ ہی پولوس یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ آگے چل کر خود ایکسپلین کر دیں گے. نو، نیکوکار کون ہے پولوس کی نظر میں؟ وہ جس نے خدا کے مکاشفہ کو قبول کیا، جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، جس نے خدا کی اس خوشخبری کو، انجیل کو قبول کیا، جو دنیا کے لیے تو شاید بے وقوفی ہے، لیکن نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت، ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں. سو کیا ہوگا؟ جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی. وہ جو اپنی راست بازی پر بھروسہ نہیں کرتا، خدا کے مکاشفہ پر بھروسہ کر کے ایمان لے کر آتا ہے، اس کو عزت بھی ملے گی، جلال بھی ملے گا، اور اس کی سلامتی بھی ہوگی. پھر وہی بات، پہلے یہودی پھر یونانی، کیونکہ خدا نے ان کو پہلے بلایا، خدا نے ان کو پہلے اپنا مکاشفہ عطا کیا. دو ہی ہیڈ ڈفرنٹ پرپز ان ہز مائنڈ. وہ چاہتا تھا کہ ان کے وسیلے سے دوسری قومیں اس تک آ سکیں، لیکن وہ کام ہو نہیں پایا. تو لہٰذا وہ کہتا ہے چاہے سزا ملے گی تو تب بھی یہودیوں کو پہلے اور یونانیوں کو بعد میں. جن کے پاس زیادہ ہے ان کی ججمنٹ زیادہ کڑی ہوگی. اور اسی طرح اگر جلال بھی ملے گا، اگر کسی یہودی نے خدا کے حتمی مکاشفہ کو قبول کر لیا ہے تو پھر وہ بھی جلال کے لائق ہوگا، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے. He is an unbiased God. وہ طرفداری نہیں کرتا. جب وہ عدالت کرے گا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کون ہے، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ کیا اس نے
میرے مکاشفہ کو، میرے ریولیشن کو قبول کیا، مجھے قبول کیا، میرے بیٹے کو قبول کیا یا نہیں کیا. دیٹ از دا یارڈ اسٹک. یہ وہ معیار ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار خدا نے اپنے کلام میں دیا نہیں ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میں نئے عہد نامے کی بات کر رہا ہوں. میں ہمیشہ بائبل کو ایک سنگل یونٹ مانتا ہوں. یہی باتیں پرانا عہد نامہ بھی سکھاتا ہے جو پولوس یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جب پولوس شاید یہ خط لکھ رہے تھے ان کے ہاتھ میں پرانا عہد نامہ ہی تھا. So the Bible is one unit. It's a single entity. وہ ایک اکائی ہے، اور شروع سے آخر تک، پیدائش سے مکاشفہ تک ایک ہی کہانی ہے. اور نہ خدا بدلا اور نہ اس کا نیچر بدلا. وہ وہی فضل کا خدا تھا جو پرانے عہد میں بھی نظر آتا ہے، وہی فضل کا خدا ہمیں نئے عہد میں بھی نظر آتا ہے. موڈس آپرینڈی چینج ہو سکتا ہے، ایم او چینج ہو سکتا ہے، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن the principles remain the same. It is one God, one eternal God, and he is not going to change from eternity to eternity. ہمارا کام کیا ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے مکاشفے پر ایمان لے کر آئیں. اور یہی سوال میں آج آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں. کیا آپ نے یسوع مسیح میں اس کے حتمی مکاشفہ کو قبول کر لیا ہے یا نہیں؟ کر لیا ہے تو آپ مبارک ہیں، نہیں کیا تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے. باقی باتیں اگلی بائبل سٹڈی میں کریں گے. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.